इशराक की नमाज का वक्त और फजीलत। इशराक की नमाज के बारे में तफसील से बता दें, इसे कब पढ़ना चाहिए और इसमें कितनी रकतें होती हैं और इसकी क्या फजीलत है। एहतशाम साहब महाराष्ट्र से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फजर की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठे बैठे अल्लाह का जिक्र करे, फिर जब सूरज तुलू हो जाए तो 2 रकत पढ़े तो उसे एक हज उम्रे का सवाब मिलता है। बहुत बड़ी फजीलत है। तो ये 2 रकत के बारे में आता है। अच्छा, और इसका जो वक्त शुरू होता है ये सूरज तुलू होने के तकरीबन 15 मिनट बाद, और ये हर इलाके में मुख्तलिफ होता है। यानी जब सूरज में थोड़ी सी तेजी पैदा हो जाए, यानी एक नेजा सूरज बुलंद हो जाए, तो उस वक्त इशराक का वक्त शुरू होता है। रहता कब है? जो जुमहूर का कौल है उसके मुताबिक चाश के वक्त तक रहता है इशराक का वक्त, क्योंकि चाश में नई नमाज का वक्त शुरू हो जाता है, जिसको चाश की नमाज, जिसको असल में हदीस में अव्वाबीन की नमाज कहा गया है, वो जब है जब सूरज जो है जवाल का वक्त और तुलू के वक्त के बिल्कुल दरमियान में हो, यानी 45 के जाविये पर जब सूरज हो जाएगा ना, तो उस वक्त चाश का वक्त शुरू हो जाता है। और बाज उलमा की राय यह है कि ये चाश और इशराक एक ही नमाज के 2 नाम है। बाज अरब उलमा की ये भी राय है, और इशराक और चाश अलग अलग नमाजें नहीं है, वो एक ही नमाज है। मुझे अब चूंकि बहुत ज्यादा मैंने इस मसले में तहकीक नहीं की है, तो मैंने सिर्फ एक राय आपको बता दी है। एक आलिम ने मुझे उसके दलाइल भी भेजे थे, लेकिन जो जुमहूर का कौल है मैंने उसके मुताबिक आपको जवाब दिया है कि इशराक का जो वक्त शुरू होता है तुलुए आफ्ताब से लेके चाश के वक्त तक, और चाश का वक्त फिर जवाल तक होता है। तो जो उलमा चाश की और इशराक की नमाज एक ही कहते हैं, वो कहते हैं जवाल से पहले भी अगर आप पढ़ लेंगे तो इशराक का सवाब मिल जाएगा। इशराक, चाश और अव्वाबीन की नमाज का वक्त और रकात और नीयत क्या है? सूरज जब तुलू होता है ना, तो तकरीबन 20 मिनट या 15 से 20 मिनट के बाद इशराक का वक्त शुरू हो जाता है, तो ये इशराक का वक्त है। चाश का वक्त जब होता है जब सूरज 45 डिग्री पे हो, यानी सूरज तुलू होना और जोहर का वक्त जो बिल्कुल बुलंदी पर होता है, उसके जब बीच में होगा तो चाश का वक्त। और बाज उलमा कहते हैं, अरब में बाज उलमा की राय चाश और इशराक एक ही नमाज है, ये भी राय है, लेकिन जुमहूर इसी राय के कायल हैं कि चाश अलग है और इशराक अलग है। आगे है अव्वाबीन। ये जो चाश की नमाज है, इसी को हदीस में अव्वाबीन कहा गया है। हीन तरमुदुल फिसाल हदीस के अल्फाज है, जब खूब रोशनी हो जाती है ना, तो अव्वाबीन मगरिब के बाद जो 6 रकत नफिल पड़ी जाती है वो अव्वाबीन नहीं है। समझते हो? उसको लोग अव्वाबीन कहते हैं प्यार से, जैसे प्यार से तो किसी को बड़ी उम्र के आदमी को भी मुन्नू कह रहे होते हैं ना लोग मिट्ठू कह रहे होते हैं, तो प्यार से तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हदीस में जो अव्वाबीन की नमाज है वो इशराक को कहा गया है। समझते हो? तो मगरिब के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 रकत पढ़ना साबित है, उसकी अलग फजीलत है, वो पढ़नी चाहिए। लेकिन उसको अव्वाबीन जो हमारे यहां राइज हो गया वो गलत लफ्ज राइज हो गया। तो 6 रकतें पढ़ लें, अच्छी बात है। उन 6 रकतों में मगरिब की 2 सुन्नतें मुअक्कदा भी शामिल है, यानी मगरिब के बाद 2 रकत पढ़ें सुन्नत मुअक्कदा, और फिर 2 रकत, फिर 2 रकत, तो ये टोटल 6 रकतें हो जाएंगी। तो उस सुन्नत को जिंदा करने का सवाब मिल जाएगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अव्वाबीन की नमाज और रकतें। मगरिब की नमाज के बाद जो 6 रकत अव्वाबीन पढ़ते हैं, क्या इसमें मगरिब की 2 सुन्नतें भी शामिल होंगी? हिदायतुल्लाह साहब कश्मीर से। हिदायतुल्लाह भाई, मगरिब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 रकतें साबित हैं, और उन 6 रकतों में ये मगरिब की 2 सुन्नतें मुअक्कदा भी दाखिल हैं। इनकी बड़ी फजीलत है, 6 से ज्यादा भी साबित हैं, तो इसलिए 6 कम से कम पढ़ लेनी चाहिए मगरिब के बाद, और ज्यादा पढ़े तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो हमारे यहां इसको अव्वाबीन की नमाज कहा जाता है, तो ये ठीक नहीं है, इसलिए कि हदीस में जो अव्वाबीन की नमाज, जिस नमाज को कहा है, वो चाश की नमाज है। हीन तरमुदुल फिसाल, जैसे कि हदीस के अल्फाज हैं, फतिल का सलातुल अव्वाबीन, तो वो चाश की नमाज को कहा गया है। हमारे यहां मगरिब के बाद की रकतों को अव्वाबीन कह दिया जाता है, तो अव्वाबीन की नमाज चाश की नमाज है जो दिन में पढ़ी जाती है। तो ये वाली जो मगरिब के बाद की नमाज है ये अव्वाबीन नहीं है, लेकिन इसकी वैसे फजीलत है, पढ़नी चाहिए, सुन्नत से साबित है। जवाल का वक्त कब से कब तक होता है? जवाल के वक्त की तारीफ करें। कुछ टाइम टेबल्स पर इसका दौरानिया 1 घंटे से ज्यादा तक कभी दिया गया होता है, क्या ये सही है? उस्मान गनी आयरलैंड से। देखें, जवाल का वक्त कहते हैं जब सूरज बिल्कुल सर पे हो। बिल्कुल सर पे का मतलब ये कि बिल्कुल बुलंदी पे हो। जाहिर है आयरलैंड में तो बिल्कुल सर पे सर्दियों में आएगा ही नहीं, आम इलाकों में भी सर्दियों में किनारे से कन्नी कतरा के निकल रहा होता है। तो बिल्कुल सर पे का मतलब मेरा यह है कि बिल्कुल बुलंद हो चुका हो।
تو जब बिल्कुल सूरज बुलंदी में पहुंचता है उसके बाद लुढ़कना शुरू करता है, तो वो जो बिल्कुल जब बुलंदी में पहुंचता है वो है जवाल का वक्त। तो वो इलाके जहां सूरज की मामूल के मुताबिक हरकत होती है, जैसे इंडिया पाकिस्तान है और ये सारे इलाके हैं, तो जो इक्वेटर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो उनमें तो यही होता है कि 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद की एहतियात कर लें, यानी 10 मिनट जवाल का वक्त है। यानी सूरज जब आपके सर पे पहुंचा बिल्कुल, तो उससे 5 मिनट पहले का वक्त और 5 मिनट बाद का वक्त, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल सर पे ही लग रहा होता है, तो वो वक्त जवाल का वक्त है। अब आइलैंड तो जाहिर है इक्वेटर से बहुत दूर है, वहां के उलमा क्या कहते हैं इस बारे में वो आप वहां के उलमा से पूछें, क्योंकि वहां जब सूरज सर पे पहुंचेगा सर्दियों में, एक तो पहुंचने में बहुत टाइम लगाएगा वो, क्योंकि दिन बहुत ज्यादा लंबा होता है वहां पे, और फिर वो सर पे बहुत देर तक रहता है वो। तो वहां के उलमा का क्या फतवा है वो वहां के उलमा आपको बताएंगे। वहां 10 मिनट से ज्यादा टाइम हो सकता है। अब 1 घंटा तो मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, 1 घंटे तक सूरज सर पे क्या कर रहा है वहां खड़े होके, लेकिन बहरहाल उसकी हरकत वहां जरा स्लो होती है, यानी दिन बहुत ज्यादा लंबा होता है, तो ऐन मुमकिन है वहां 1 घंटा होता हो, लेकिन मेरा ख्याल है 1 घंटे तक का वक्त नहीं है, 10 मिनट को आप बढ़ा लें 20 मिनट तक, तो सही बात वहीं के आपको उलमा बताएंगे। बल्कि आप खुद मुशाहिदा कर लें, आप देख लें आइलैंड में सर्दियों के मौसम में, सर्दियों में नहीं होगा, गर्मियों में होगा, गर्मियों में दिन बहुत ज्यादा लंबा होता है, तो आप आइलैंड में देख लीजिए गर्मियों में सूरज बुलंदी तक पहुंचता है और बुलंदी के बाद कितनी देर में लुढ़कना शुरू करता है। तो जब आप मुशाहिदा करेंगे ना कि कितनी देर तक बिल्कुल हाइट पे रहता है, तो वो आपको खुद ही टाइम का अंदाजा हो जाएगा। इसमें कोई स्पेसिफिक कोई खास टाइम मुतय्यन नहीं है शरीयत की तरफ से, बस ये मुतय्यन है कि देखने में आपको लगता हो कि ये बुलंदी पर है। तो हमें क्योंकि यहां पे जो देखने में लगता है, तो 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद उसके बाद अंदाजा हो जाता है कि ये जो है ये मूव करना शुरू कर दिया, इसने नीचे की तरफ उतरना शुरू कर दिया है। तो आप आइलैंड में देख लें, उसके बाद खुद ही अंदाजा लगा लें आप। फजर के बाद उम्रा और हज की फजीलत कैसे हासिल करें? फजर की नमाज में ये जो कहा जाता है कि अगर फजर की नमाज के बाद उसी जगह पर बैठे रहें और अल्लाह का जिक्र करते रहें सूरज निकलने तक, तो हमें 1 हज और 1 उम्रे का सवाब मिलता है। तो अगर किसी को ज्यादा बैठने में घुटने की तकलीफ होती हो, वो किस तरह ये फजीलत हासिल करे? अंजुम साहब इंडिया से, वो घुटना फोल्ड ना करे, घुटना फैला दे, आगे किबले की तरफ घुटना कर ले। नमाज में सफ में किबले की तरफ अगर कोई उज़र हो तो पांव करके बैठ सकते हैं, और अगर फिर भी तकलीफ हो रही है तो ऐसी कुर्सी इस्तेमाल कर ले जिसपे टेक लगा सकते हैं, जो जिसके पाए नहीं होते। मस्जिदों में पाए वाली कुर्सियों पे बैठना ये बहुत अजीब सी एक रस्म हमारे मुआशरे में चल चुकी है, जो काबिले तर्क है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो हत्तल इम्कान जमीन पे बैठें, ये भी मुमकिन नहीं है तो कुर्सी पे बैठ जाए घुटने का मरीज, तो अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह उसको वही सवाब मिल जाएगा जो एक सेहतमंद आदमी को जमीन पे बैठ के इशराक का इंतजार का सवाब मिलता है। अच्छा भाई, हराम प्रोडक्ट फरोख्त करने वाली कंपनी में जॉब करना। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मुफ्ती साहब क्या किसी ऐसी कंपनी में सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर काम करना जायज है जो ऐसी प्रोडक्ट्स फरोख्त करती हैं जिनमें खिंजीर भी शामिल होता है? अगरचे खिंजीर इस कंपनी की मेजर प्रोडक्ट्स में शामिल नहीं, असल में ये कंपनी अमेरिका में है और ये चिकन और ये पता नहीं क्या लिखा है टर्की का भी काम करते हैं, लेकिन चिकन और टर्की के बारे में मुझे यकीन नहीं है कि वो ज़बा के इस्लामी तरीके को फॉलो करते हैं या नहीं। देखें, मैनेजर तो पूरे काम को मैनेज कर रहा होता है ना, तो उसको तो गुनाह में बराह रास्त ताउन कर रहा है वो। जैसे सूदी बैंक में जो मैनेजर है उसकी तनख्वाह तो बिल इत्तिफाक हराम है, तो आप छोड़ दें इस जगह जॉब करने को, यानी इस जॉब को छोड़ दें आप, क्योंकि यहाँ हराम गोश्त दिख रहा है इस कंपनी में और आप उसमें एक मैनेजर हैं। अच्छा, लेकिन आपने बताया सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर का क्या मतलब है? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आप उसकी पब्लिसिटी के लिए, यानी उसको पब्लिश करने के लिए, उस कंपनी को प्रमोट करने के लिए हैं आप। तो उसका भी यही मसला है कि जब कंपनी प्रमोट कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं और आप खुद अपने इख्तियार से ये काम कर रहे हैं, तो गुनाह में वाज़े तौर पे ताउन है, इसलिए ये जायज़ नहीं है। बाकी तनख्वाह हलाल या हराम होने का ताल्लुक इससे है कि इस कंपनी में हलाल काम कितना है और हराम काम कितना है। तो हलाल और हराम का रेशो निकाला जाएगा, सारे काम तो हराम नहीं होंगे, आपने खुद बताया, तो हलाल और हराम का रेशो निकाला जाएगा। ये खुद आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि कितना हलाल है कितना हराम है इसमें, तो उस रेशो के हिसाब से जितना हराम का उनसर शामिल हो रहा है
اتنے परसेंटेज آپ کو اپنی تنخواہ سے صدقہ کرنا پڑے گا ثواب کی نیت کے بغیر، تاکہ باقی تنخواہ آپ کے لیے حلال ہو جائے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس سے جلد اس کام سے جان چھڑائیں۔ انڈین آرمی جوائن کرنا، کشمیر انڈیا، کیا میں انڈین آرمی جوائن کر سکتا ہوں؟ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ انہوں نے کتنا ظلم کر رکھا ہے کشمیر میں، لیکن ہماری مجبوری ہے، گھر میں کب تک بے روزگار بیٹھیں۔ انڈین آرمی جوائن کرنا شہیدوں کے خون سے غداری تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں، انڈیا ہو یا کوئی بھی غیر مسلم ملک ہو جو اسٹیبل گورنمنٹ ہو جس کی مضبوط، تو وہاں کی آرمی جوائن کرنا جائز ہے۔ اس کی حیثیت یہ ہوگی کہ جیسے کوئی غیر مسلم ہے، وہ آپ کو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چوکیداری کی نوکری دیتا ہے، ڈیفنس کی نوکری دیتا ہے آپ کو، تو آپ کے لیے جائز ہے وہاں تو۔ لیکن اس چوکیدار کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اگر گھر کا مالک کسی پہ ظلم کرنے کا آرڈر دیتا ہے تو آپ ظلم کریں، تو اس ظلم میں اس کے ساتھ معاونت جائز نہیں ہوگی، یہ خوب سمجھ لیں۔ تو انڈیا ہو یا امریکہ ہو یا برٹش ہو یا کوئی بھی کنٹری ہو، بلکہ پاکستان بھی ہو، تو آرمی جوائن، پاکستان تو ایک بہرحال اسلامی کنٹری ہے، اس کی آرمی جوائن اگر کوئی کرتا ہے اور اچھی جذبے کے ساتھ کہ میں ایک اسلامی ملک کی حفاظت کروں گا، تو نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے، جہاد کا ثواب ملے گا۔ کوئی بھی اسلامی کنٹری ہو، سعودی عرب ہے یا اور بھی ترکی ہے، نیت یہ ہو کہ اہل اسلام کی حفاظت ہوگی اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہوگی، تو اس پہ تو بڑے فضائل ہیں۔ لیکن غیر مسلم کنٹری میں جب آپ آرمی جوائن کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ اس کی فقہی تکییف ہے کہ کوئی بھی ایک ملک ہے، ظاہر ہے اس کو یہ حق ہے کہ اپنے بارڈر کی حفاظت کرے وہ، اور اسٹیبل گورنمنٹ ہے اس کی، جیسے ایک گھر کی اپنی حفاظت ہوتی ہے تو آرمی کی بھی، یعنی اپنی کنٹری کی بھی لوگ حفاظت کرتے ہیں، اور آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا یہ کام، تو اس کی فقہی تکییف یہ ہے، لہذا اس میں آرمی جوائن کرنا جائز ہے۔ لیکن کسی پہ ظلم کرنا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان کی آرمی ہو، چاہے وہ سعودی عرب کی آرمی ہو، چاہے وہ یو ایس اے کی آرمی ہو، چاہے برطانیہ کی، چاہے انڈیا کی آرمی۔ تو اگر کوئی آرمی کا فوجی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایسے کام کا آرڈر دیا جا رہا ہے جو 100% شرعن ناجائز ہے، ظلم ہے، اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے، تو وہ کسی کے لیے بھی اس میں اپنے آفیسر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آرمی کا ایک آفیسر کسی ایک آرمی والے کو کہتا ہے کہ اس کو شوٹ کر دو، بلا وجہ کہتا ہے، بس ویسے ہی، اور کوئی اس کی لاجک نہیں ہے، کہ جائز نہیں ہے اس آفیسر، اس ایک فوجی کے لیے کہ اپنے آفیسر کے کہنے پہ کسی بے گناہ کو وہ گولی مار دے، تو شرعن جائز نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے ملکوں کا قانون ہے کہ اس کو یہ کرنا پڑے گا، تو یہ قانون ہی غلط ہے۔ لیکن بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا فوجی کو کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے ظلم ہے بھی یا نہیں ہے، جہاں پتہ ہوگا تو وہاں قطعاً جائز نہیں ہے، چاہے وہ پاکستان آرمی ہو چاہے کسی بھی کنٹری کی آرمی ہو، جہاں 100% یقین ہے کہ بھئی یہ ظلم برائے ظلم ہی ہے، تو کسی انسان کو بھی کسی پہ ظلم کی اجازت نہیں ہے، اور ظلم میں تعاون کی اجازت نہیں ہے، کسی کنٹری کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی پہ ظلم کرے، اور کنٹری کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے کسی پہ ظلم کرنے کی کسی شخص کو بھی اجازت نہیں ہے، کسی آرمی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انڈیا ہو، امریکہ ہو، برٹش ہو، پاکستان ہو، اسلامی ہو، غیر اسلامی ہو، کوئی بھی کنٹری ہے، آپ اس کی آرمی میں اگر آرمی جوائن کرتے ہیں تو حرام اور ناجائز کاموں میں اپنے آفیسر کی بات ماننا، ملک کی قوانین کو فالو کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مجبور ہیں، ہمیں تو آرڈر ہے اوپر سے، اور فوج میں آرڈر از آرڈر، تو یہ جو ہے نا فوج میں یا کسی بھی کنٹری میں آرڈر از آرڈر، یہ کہنے کی حد تک تو بڑا اچھا ہے یہ، لیکن جہاں 100% ظلم ہوگا تو انسانیت پہلے ہے، کنٹری بنتے ہیں انسانوں کے دفاع کے لیے، نہ کہ انسان جو ہے وہ کنٹری کے لیے بنتے ہیں، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین آرمی جوائن کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری صرف بارڈر کی حفاظت ہوگی اور صرف ملک کا دفاع ہوگا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ آپ سے کہیں ظلم کروائے گی، چاہے وہ کشمیر ہو یا کہیں بھی ہو، اور آپ کو یقین ہے کہ یہ کام آپ سے کروایا جائے گا، تو پھر آپ کے لیے جوائن کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اب اس کو کوئی انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہ بنائے، میں پاکستان کے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پاکستان آرمی جوائن کرتا ہے اور اس کو یہ ہے کہ پاکستان کسی ملک پہ ظلم کرے گا، فوج کے ذریعے بے گناہ لوگوں کو مارے گا، تو پھر اس کے لیے پاکستان آرمی بھی جوائن کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یعنی اس کو یقین ہو کہ مجھ سے یہ ظلم والا کام کروایا جائے گا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو انڈیا ہو یا پاکستان ہو، امریکہ ہو یا جاپان ہو، کوئی بھی کنٹری ہے، آپ کے لیے اس کی آرمی میں جانا بالکل جائز ہے، آپ کی تنخواہ حلال ہوگی، لیکن ظلم میں اپنے آفیسر کی بات ماننا، حرام اور ناجائز میں اپنے آفیسر کی بات ماننا،
یہ جائز نہیں ہے، نہ کسی پولیس آفیسر کے لیے، نہ آرمی کے لیے، نہ کسی اور حکومت کے ملازم کے لیے۔ اس میں 2 اور 2 4 کی طرح اصول ہے کہ آپ اللہ کے قانون کے پہلے پابند ہیں، اس کے بعد ملکی قوانین کے آپ پابند ہیں، اور اللہ کے لیے تمام انسان برابر ہیں۔ کسی کے کہنے پر آپ کسی انسان کا بے گناہ کا قتل نہیں کر سکتے صرف اس بیس پہ کہ وہ میرے ملک کی پالیسی جو ہے یہ ہے کہ اس کو مارا جائے، تو اس بیس پہ کسی کو کے لیے بھی جائز، بلکہ اس ملک کی پالیسی کو غلط کہا جائے گا کہ اس نے ایسی پالیسی بنائی کیوں ہے۔ زمانے کو برا کہنا، عاصم نصیر کشمیر انڈیا سے۔ میں نے ایک دفعہ زمانے کو برا کہا تو کسی نے مجھے منع کیا کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں عاصم بھائی، صحیح حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا بلا مت کہو، اس لیے کہ میں ہوں زمانہ، یعنی زمانے کے تصرفات تو اللہ کے ہاتھ میں، تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ بھی زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن ہم جب کہتے ہیں نا زمانہ ایسا تو وہ مجازی نسبت ہوتی ہے۔ مجازی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دہری ہوتے ہیں نا، جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو ملحد ہوتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں ٹائم ہی سب کچھ کر رہا ہے، زمانہ ہی سب کچھ کر رہا ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایتھیسٹ تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں ٹائم ہے جو ہمیں حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ جیسے کہ ڈارون نے کہا نا، ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں خود بخود ہوتی ہیں، تو آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ۔ تو وہ جب اس طرح کے لوگ جب کہتے ہیں زمانہ برا ہے تو وہ حقیقت میں زمانے ہی کو برا سمجھ رہے ہوتے تھے۔ تو حدیث میں اس کی نفی ہے کہ بھائی زمانہ تھوڑی، وہ تو جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، تو تم زمانے کو برا کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو برا کہہ رہے، کیونکہ زمانہ تو اللہ نے بنایا ہے اور جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے۔ لیکن ہم جب زمانے کو کہتے ہیں تو یہ مجازی نسبت ہوتی ہے۔ مجازی کا مطلب ہے کہ ظرف بول کے مظروف مراد لینا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا، پلیٹیں تھوڑی کھائی ہوتی ہیں آپ نے، تو بریانی کھائی ہوتی ہے، لیکن کھانے کی نسبت آپ بریانی کی بجائے جو بریانی کا ظرف ہے، جو برتن ہے، اس برتن کی طرف آپ نسبت کر دیتے ہیں۔ تو جس چیز میں عمل واقع ہوتا ہے وہ کبھی کوئی برتن ہوتا ہے، وہ اسی طرح ٹائم بھی ہوتا ہے، تو ٹائم بھی ایک ظرف ہے، برتن ہے جس میں چیزیں واقع ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بعض دفعہ آپ نے کسی کے عمل کو برا کہنا ہوتا ہے، لوگوں کو برا کہنا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ چونکہ اس ٹائم میں پائے جاتے ہیں تو آپ مجازن ٹائم کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ زمانہ برا ہے۔ مقصد زمانے کو برا کہنا نہیں ہوتا، بلکہ زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو برا کہنا مقصد ہوتا ہے، یا جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو برا کہنا مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ مجازی نسبت جب کی جائے گی تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر بھی اگر احتیاط کر لے کوئی کہ حدیث کے ظاہر پر عمل کر لے اور زمانے کو برا بلا نہ کہے تو زیادہ تقوی کی بات ہے۔ بد کردار والد۔ ایک لڑکی نے انڈیا سے پوچھا ہے، جی میری ایک دوست ہے، بنت عبداللہ نے پوچھا ہے، میری ایک دوست ہے، اس کے والد زنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ برا نہیں ہے، یعنی جس لڑکی سے زنا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ برا نہیں ہے، سب لوگ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ جی۔ جب اس لڑکی نے، یہ بڑا ہی حیا کے خلاف مسئلہ ہے بھائی، دیکھیں اس طرح کے جو بہت ہی خطرناک مسائل ہونا تو وہ اس طرح بالکل پرسنلی پوچھ لیا کریں، وہ ایسے آس کے لیے نہ پوچھیں۔ خیر میں اس سوال کو اسکپ کر دیتا ہوں، اس کا بس جواب بتا دیتا ہوں تاکہ جو سمجھنے والے ہیں وہ اس سوال بھی سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے ماں باپ کی بڑی اطاعت ہے، فرما برداری ہے شریعت میں، لیکن کسی باپ کی نظریں غلط ہو، محرم رشتوں کے لیے غلط نظریں ہو، بھائی کی غلط نظر ہو بہن پر، باپ کی غلط نظر ہو خدا نخواستہ بیٹی پر، تو پھر اس باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی جائے گی۔ بیٹی کو چاہیے اپنی عزت کی اور بہن کو چاہیے اپنے عزت کی حفاظت کرے، فوراً کنارہ کشی اختیار کرے، اپنی ماں کو بتائے، اور ایسے جو خبیث قسم کے باپ ہیں ان سے جان چھڑائے، فوراً نکاح کر کے یہاں سے جائے وہ۔ تو اس میں شرم و حیا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور لیکن یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں باپ یا بھائی کی عزت کا جنازہ نہ نکالے، اس کا حل نکالے کہ یہاں سے نکلنا ہے، اور ماں کو چاہیے بیٹی کا اس معاملے میں ساتھ دے۔ تو کیونکہ یہ جو پورن موویز لوگ گھروں میں دیکھ رہے ہیں، اس سے بہت ہی درندگی آ رہی ہے لوگوں میں، محرم رشتے بھی محفوظ نہیں ہو رہے، جو گندی موویاں دیکھ رہے ہیں، اور بیوی ہے ہوتی نہیں ہے، دوسری شادی کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، بعض دفعہ بیوی ایجڈ ہو جاتی ہے، مرد جوان رہتا ہے، تو پھر وہ گندگیوں کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو موویز دیکھ دیکھ کے نا شہوت کو بھڑکاتے رہتے ہیں لوگ، اور بیوی سے خواہش پوری ہوتی نہیں ہے ان کی، کوئی بیماری آ جاتی ہے بیوی میں، یا وہ بوڑھی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ حرام کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ گند کو جو ہے نا
آسان کر دیا اور حلال کو مشکل بنا دیا. تو خیر ایسا کوئی خبیث آدمی ہو یا خبیث بھائی ہو تو پھر لڑکی کو چاہیے کہ وہ فوراً اس سے علیحدگی اختیار کرے, ماں کو بتائے, ماں پھر بھی ساتھ نہ دے تو کسی بھی طریقے سے وہ علاقے کے تھانے میں رپورٹ کرائے. پہلی کوشش تو یہی کرے کہ تھانے تک نہ جائے, لیکن اگر نہیں کوئی بھی اس کا ساتھ دے رہا تو پھر ثبوت اکٹھی کر کے وہ کسی بھی طرح سے کسی ٹرسٹ سے رابطہ کرے جو قابل ٹرسٹ بھی ہو, یعنی ایسا ٹرسٹ ہو جو قابل اعتماد بھی ہو. کیونکہ بعض ٹرسٹوں کے بارے میں بڑی بڑی اوٹ پٹانگ خبریں آتی ہیں کہ وہ خود لڑکیوں جب وہاں جاتی ہیں تو وہ محفوظ نہیں رہتی. تو کوئی واقعی صحیح ٹرسٹ ہو تو کسی بھی طرح سے قانون کا سہارا لے, کورٹ میں کیس کرے, تو کسی بھی طرح سے اپنی جان کو وہاں سے بچائے. اس میں یہ کہنا کہ باپ ناراض ہو جائے گا تو ہوتا ہے تو ہونے دے, وہ باپ ہی نہیں ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو. لیکن باپ کا رشتہ اللہ نے بڑا پیارا بنایا ہے. الحمدللہ میجورٹی باپوں کی ایسی ہوتی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے یہ رشتہ ایسا بنایا ہے بہن کا یا بیٹی کا کہ باپ ہمیشہ اس کو پیاری نظر سے دیکھتا ہے, گندی نظروں سے کبھی بھی نہیں دیکھتا. لیکن لاکھوں میں کوئی 2-4 گندی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں, تو ان 2-4 گندی مچھلیاں جہاں ہیں ان کے لیے پھر شریعت نے بالکل اجازت دی ہے لڑکی کو کہ وہ اپنی جان چھڑائے وہاں سے, اور اس میں باپ کی تقدس کا خیال نہ کرے وہ, کیونکہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا, باپ کو خود اپنے تقدس کا خیال نہیں ہے تو یہ بیٹی اس کو کیسے عزت دے سکتی ہے. وہ وہاں سے جان چھڑائے, نکلے وہاں سے وہ. قادیانی باپ کے پاس رہنا. مسکان صاحبہ کشمیر انڈیا سے پوچھتی ہیں, میرے امی ابو کے درمیان طلاق ہو گئی تھی, ہم ننیال میں رہتے رہے. میری عمر 18 سال ہے, میری بڑی بہن کی عمر 21 سال ہے. اب میرے ابو ہم بہنوں کو اپنے پاس بلا رہے ہیں تو کیا ہمیں جانا چاہیے؟ میرے ابو قادیانی ہیں, مرزائی ہیں. آپ مسلم ہیں, ابا قادیانی ہیں, تو کیونکہ قادیانیت تو ایک بہت بڑا جرم ہے نا. قادیانیوں کا حکم عام غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے, تو بلکہ ان سے قطع تعلق لازمی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان سے بد کلامی کریں, بد تہذیبی کریں, بدتمیزی کریں, لیکن آپ ان سے تعلق نہ رکھیں. اگر وہ عیسائی یا یہودی ہوتے تو پھر آپ کے لیے صلہ رحمی تھی, آپ ان سے تعلق بھی رکھتی. لیکن اگر وہ قادیانی ہیں تو یہ, کیونکہ قادیانی کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک جھوٹے نبی کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے, اتنا بڑا جرم کر کے بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. تو اسلام میں تحریف ہے یہ بہت بڑی. آج وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہنا مان لیں, وہ یہ کہیں کہ مسلم نہیں ہے, تو پھر ہم قادیانیوں کو بھی انہی غیر مسلموں کی طرح سمجھیں گے. جیسے ہندو ہیں, عیسائی ہیں, سکھ ہیں, تو سب سے اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہم قادیانیوں سے بھی شروع کر دیں گے. لیکن جب تک قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. تو اس کو ہم یعنی ان سے ہم صلہ رحمی یا اچھے تعلقات کی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ خوب سمجھ لیں, قادیانیوں کا حکم عام غیر مسلموں کی طرح نہیں. اور میں پھر بار بار بتاؤں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بدتمیزی کریں یا ان کو کوئی ٹارچر کریں, نہ, بس حسن سلوک نہ کریں اور ان سے تعلق نہ رکھیں. تو آپ کی ایج 18 سال ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والد کے پاس نہ جائیں. رہا مسئلہ کہ آپ جائیں گی کہاں پھر, تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے کورٹ میرج کی طرف جائیں, کہیں نکاح کر کے, بالغ ہو گئی آپ, شوہر کے ساتھ زندگی گزاریں. وہ بھی نہیں ہو سکتا, اور کوئی آپ کو محرم رشتہ ایسا ہے ہی نہیں ہے جو مسلم ہو اور آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہو, تو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے کہ پھر آپ اپنے والد کے پاس چلی جائیں. لیکن کوشش کریں حتی الامکان جلد سے جلد نکاح کر کے وہاں سے نکلنے کی. وراثت کا مسئلہ. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے, پہلے میرے دادا کا انتقال ہوا, پھر دادی کا, اور کچھ سال بعد والد کا انتقال ہو گیا. دادی کا صرف ایک گھر تھا. میرے ایک چچا اور 3 پھوپھیاں ہیں. پھوپھی لوگ امیر ہیں, ہم غریب ہیں. جب سب پھوپھیاں زندہ تھیں تب ان لوگوں نے گھر کا حصہ معاف کر دیا تھا, تو کیا اس گھر کا حصہ صرف میں اور میرے چچا رکھ سکتے ہیں؟ پہلے دادا کا انتقال ہوا, پھر دادی کا, کچھ سال بعد والد کا بھی انتقال ہو گیا. ہاں, تو وہ ساری وراثت جو ہے وہ پھر تو ٹرانسفر ہوگی اولاد میں, کیونکہ بار چچا پھوپھیاں میں ہوگی. دیکھیں, جب پھوپھیاں زندہ ہیں, انہوں نے گھر کا حصہ معاف کر دیا نا, تو خوب سمجھ لیں وراثت کے مسئلے میں یہ بات خوب سمجھ لیں کہ معاف کرنا ہبہ کہلاتا ہے. یعنی گویا پھوپھیوں نے اپنا گھر آپ کو دے دیا, یہ مطلب ہوگا. تو جب بھی کوئی چیز ہبہ کی جاتی ہے, گفٹ کی جاتی ہے, تو جب تک اس میں قبضہ نہ ہونا وہ گفٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا, مکمل نہیں ہوتا. خوب سمجھ لیں. دوسری بات یہ کہ جو چیز تقسیم کے قابل ہو, یعنی ڈیوائیڈ کرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو,
تو اس میں ہبا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کو ڈیوائڈ نہ کر دیا جائے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. جیسے ایک گھر ہے, اتنا بڑا گھر ہے کہ وہ اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 یا 3 حصوں میں, جن کو بھی آپ گفٹ میں دینا چاہ رہے ہیں, تو وہ پھر بھی رہنے کے قابل رہے گا. تو وہ گھر جب ہبا کیا جائے گا نا 2-3 افراد کو, تو ڈیوائڈ کر کے دینا پڑے گا, یعنی پورشن کہ بھئی یہاں سے یہاں تک آپ کا ہے, یہاں سے یہاں تک آپ کا ہے, یہاں سے یہاں تک آپ کا ہے. تو جب تک اس طرح ڈیوائڈ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہبا مکمل نہیں ہوگا. تو اب اگر وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ آپ کی پھوپھیوں نے کہا کہ ہم نے یہ اپنا حصہ معاف کر دیا, اور وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ اس کو ڈیوائڈ کرنا ممکن تھا, یعنی تقسیم کے بعد بھی وہ رہنے کے قابل رہتا کہ الگ الگ فیملیاں اس میں رہ سکتی ہیں, تو پھر صرف اتنا کہنے سے وہ معاف نہیں ہوگا, بلکہ وہ ابھی بھی پھوپھیوں کا ہی ہے جب تک وہ اس طریقے سے نہیں دے دیتی, قبضہ نہیں دے دیتی اور ڈیوائڈ نہیں کر دیتی. لیکن اگر وہ گھر اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ڈیوائڈ کے قابل نہیں, جیسے فلیٹ ہوتے ہیں یا چھوٹے گھر ہوتے ہیں, ان کو اگر 2 پارٹ میں آپ کر دیں تقسیم, تو پھر وہ کسی کے بھی استعمال کے قابل نہیں رہتا, یا 3 پارٹ میں اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں, تو وہ جو یعنی قابل تقسیم ہی نہ ہو, تو پھر اس میں زبانی کہنے سے کہ بھئی میں اپنا حصہ مجھے اس میں نہیں چاہیے, میں دستبردار ہو جاتی ہوں, تو پھر یہ کہنے سے وہ اس حصے سے دستبردار ہو جاتی ہیں اور وہ پھر اس میں ان کا وراثت کا حصہ نہیں رہتا. اب وہ گھر کتنا بڑا تھا یہ آپ ہی بہتر جانیں, تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ نے یہ انڈیا سے مسئلہ پوچھا ہے نا, تو آپ وہاں دارالفتہ سے رجوع کریں اور پوری ڈیٹیل بتائیں, دارالعلوم دیوبند سے یا مظاہر علوم سے, یا کوئی بھی آپ کے قریب میں کوئی مفتیان کرام ہو کہ آپ جس شہر میں رہتی ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ ان سے پوری ڈیٹیل لکھ کے فتویٰ لے لیں اس بارے میں. بند گھر میں جنات کا سایہ. نور علی خان, مہاراشٹر, انڈیا سے. ہمارا ایک گھر ہے جو 9 سال سے بند ہے, اس میں لائٹ بھی نہیں ہے. لوگوں نے افواہ بنا دی ہے کہ اس میں جن ہے, تو واقعی اس گھر میں جن ہے؟ اس گھر میں جانا کیسا رہے گا؟ دیکھیں, آپ اس گھر میں جا کے بیل بجائیں, اندر سے اگر کوئی بندہ نکلے تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کتنے سال سے یہاں پر ہیں. وہ اگر کہیں میں 500 سال سے یہاں رہ رہا ہوں, تو سمجھ لو کہ جن نہیں ہے. اور اگر ایسی کوئی کہانی نہیں ہے, وہ نارمل اتنے ہی سال سے رہ رہا ہے جتنے سال سے انسان رہتے ہیں, تو وہ پھر انسان ہے. یہ تو خیر میں نے ویسے ہی چٹکلا سنایا آپ کو, لیکن آپ یہ بات دماغ سے نکال دیں نور علی خان کہ وہاں جنات ہیں. میں بہت دفعہ انسان کو وہم ہو جاتا ہے اور پھر اس کو نظر آنے لگتی ہیں چیزیں. 9 سال سے بند ہیں یا 18 سال سے بند ہیں, ایسی کی تیسی. آپ جاؤ, دروازہ کھولو, گھر کی دھلائی کراؤ اور دماغ سے نکال دو. باقی ویسے برکت کے لیے رقیہ کر لینا چاہیے. رقیہ کا کیا مطلب ہے؟ گھر میں جائیں, تلاوت کریں, سورہ بقرہ کی تلاوت کریں, نماز پڑھیں, اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ سب مل کے بطور رقیہ کے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں, یا سب مل کے قرآن پڑھ لیں, تو اس سے گھر میں برکتیں آئیں گی. جو بھی شیطانی اثرات ہوتے ہیں جنات, چڑیلوں, بھوتوں کے, بالفرض اگر ہوئے بھی تو وہ ختم ہو جائیں گے. تو کانفیڈنٹ رہیے اور ان باتوں کو دماغ میں نہ لائیں, کیونکہ ایک دفعہ دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی نا, تو جن نہیں بھی ہوتے تو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو. تو احتیاط اسی میں ہے کہ جا کے دھلائی کریں, پاک صاف کریں گھر کو, اور جا کے وہاں پر یہ اس طرح قرآن خوانی کر لیں. وہ نہیں قرآن خوانی جیسی آج کل ہوتی ہے, بس چند بچوں کو لایا, پیسے پکڑائے اور وہ خود کر لیں, یا سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں وہاں جا کے بلند آواز سے, تو کوئی اثرات ہوئے بھی تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. بھائی سے لا تعلق ہونا. میرا بڑا بھائی جو والدین کا